अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फजर बिलाल। कैंसर केयर.jk और पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, कैंसर के दौरान रोज़ा रखने के हवाले से काफ़ी तहकीक हो रही है और कुछ दिलचस्प नताइज सामने आए हैं, मगर इसे एहतियात से समझने की ज़रूरत है। आज की इस किस्त में हम साइंसी तहकीक की रोशनी में रोज़े के फ़वाइद का खुलासा पेश करने जा रहे हैं। साइंसी तहकीक से जाहिर हुआ है कि वक्फे से रोज़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग कीमोथेरेपी के असरात में इजाफा कर सकता है। रोज़े के दौरान सेहतमंद सेल्स प्रोटेक्टिव मोड में चले जाते हैं, जबकि कैंसर के सेल्स ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, जिससे इलाज का असर बढ़ सकता है। आइए जानते हैं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर काजी अशरफ साहब से, क्या कैंसर मरीजों को रोज़ा रखना चाहिए या नहीं। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे पी न्यूज़ के एडिटर बशीर नाज। पेश है ये स्पेशल प्रोग्राम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपका खुश आमदीद है कैंसर केयर.jk और पी न्यूज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना आने वाला है। आज हम डॉक्टर काजी अशरफ साहब से इसी पर बात करेंगे जो ये माह रमज़ान है और जो हमारे कैंसर पेशेंट है, तो उनके लिए क्या हिदायत हैं, उनको मेडिकली उनको क्या करना चाहिए इस रमज़ान के महीने में, क्या उनको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। आज का ये जो टॉपिक है हमारा बड़ा अहम है। तो डॉक्टर साहब, आपको पी न्यूज़ और कैंसर केयर.jk में खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, रमज़ान का महीना आने वाला है जी। तो जो कैंसर पेशेंट है दो किस्म के हैं। एक तो जो अंडर ट्रीटमेंट है, जिनका इलाज चल रहा है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन या जो भी इसका इलाज है जी। तो एक वो पेशेंट। दूसरे है जिनका इलाज हो चुका है, सर्जरी हो चुकी है, 2-3 साल या 4 साल हो गया, अब उनको थोड़ी मामूली दवाई है या कीमोथेरेपी के वो कैप्सूल टाइप डोज भी जाता है। उनके बारे में बहुत सारे लोगों का ये हमारे इदारे को मिला है कि क्या हमें रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, अगर रखना चाहिए तो किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये शुक्रिया। देखिए, रोज़ा जो है, रोज़ा एक तो रोज़े की हमारी अपनी मजहबी एक कैफियत है और एक मजहबी जो अहमियत है वो तो है ही है। उसके बारे में तो हमारी बात नहीं है। दूसरी जो रोज़े की ये है वो है हमारी मेडिकल बेनिफिट्स जो है। मैं क्लियरली ये कह दूंगा सबसे पहले कि रोज़ा रखना हर एक कैंसर पेशेंट ही नहीं, हर एक इंसान के लिए मुफीद है। इसमें कोई दो राय नहीं। अब उसमें कुछ चीज़ें आती हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। वो कैंसर पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया हो, वो उनको रोज़ा रखने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको रखना है, रख सकते हैं, रखना है, रखना चाहते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब जो पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब उसमें दो राय है। एक राय है कि रोज़ा नहीं रखना चाहिए, नहीं रख सकते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जो साइंटिफिक राय है वो ये है कि अगर एक पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी खासकर चल रहा है या रेडियोथेरेपी खासकर चल रहा है, अगर वो फास्ट करे, एक तो माह रमज़ान का फास्ट है, अगर वो इसके बगैर भी फास्ट करना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए कीमोथेरेपी ज्यादा मुफीद और कारआमद रहती है। यानी कीमोथेरेपी के दौरान अगर कोई बंदा फाका कशी करता है उस दौरान, रमजान के बाहर भी नॉर्मली ग़िज़ायात नहीं लेता है, तो उसको कीमोथेरेपी से फायदा होता है, ज्यादा फायदा मिलता है बनिस्बत की उनके जो लोग कीमोथेरेपी के दौरान या रेडियोथेरेपी के दौरान या कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान खाना नॉर्मली खाते हैं। अच्छा, समझ आ रही है मेरी बात? देखिए, ये जो प्रोटोकॉल है इसमें क्या देखा गया है कि अगर एक पेशेंट या कोई भी बंदा, कोई नॉर्मल इंसान 12 से 14 घंटे तक
کچھ کھائے نہیں. کھانا کھانے کے بعد 12 سے 14 گھنٹے تک کچھ کھانے سے پرہیز کرے. ایک تو اس کے اپنے فوائد ہیں اس پرہیز کرنے کے. اس کے فوائد یہ ہیں کہ ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے, ہمارے جسم میں جو خلیے ہیں, جو خلیے ایج کے حساب سے کمزور ہو گئے یا کام کے حساب سے کمزور ہو گئے اور یا وہ ناکارہ ہو گئے, ٹھیک ہے, یہ کھانے سے پرہیز کرنے سے کیا ہوتا ہے, وہ جو خلیے ہوتے ہیں وہ ایک دم ڈیڈ ہو جاتے ہیں. یہ جو فاقہ ہے, مطلب 12 سے 14 گھنٹے تک کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی انسان نارملی فاقہ کشی کرتا ہے, کھانے سے پرہیز کرتا ہے, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, ایسا ہے کہ جو گندا مواد ہے جسم کا, خلیے ہیں جو پرانے خلیے ہو گئے ہیں, ایج کے حساب سے کمزور پڑ گئے ہیں یا ناکارہ ہو گئے ہیں, تو وہ جب ان کو کھانا نہیں ملتا ہے وہ گر جاتے ہیں, یعنی کہ وہ بھی ایک طرح سے ڈیڈ ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. تو جسم کے جو خلیے تازہ ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, جن کو میکروفیجز بولتے ہیں ہم, تو وہ ان کو کھا جاتے ہیں. اچھا, تو اس کو ہم بولتے ہیں اٹوفیجی. اٹوفیجی مینز اپنے آپ کو خود کھا لینا, ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے جب فاقہ ہو جاتا ہے تو یہ جو کمزور اور بیمار اور ناکارہ خلیے جو جسم میں ہوتے ہیں ان کو اپنے جو اچھے کارندہ خلیے ہوتے ہیں وہ ان کو کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جب ان کی جگہ نئے خلیے آ جاتے ہیں, نئی سیلز آ جاتی ہیں, تو جسم کی ریجوینیشن ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو ہماری باڈی ہے اس میں نئی خلیے جلدی پیدا ہو جاتے ہیں اور اس سے ریجوینیشن ہو جاتی ہے باڈی میں. تو کیا دیکھا گیا ہے کہ جو اگر آپ اسکن کو دیکھیں گے اس کا گلو ہو جاتا ہے, جو بولتے ہیں نا اس کا گلو ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ایج کم دکھتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی جو بیماری کے ساتھ لڑنے کا جو قوت ہے جس کو امیونٹی ہے وہ بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایسے فوائد ہیں اس کے کہ اس پر اس وقت کافی زور دیا جاتا ہے میڈیکل سائنسز میں. ابھی تو اس کا ایک قسم کا ایک میم بن گئی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے میڈیکل سائنسز میں. تو اسی کے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں گے روزہ بھی تو مطلب 12 سے 14 گھنٹے یا 15 گھنٹے یا 16 گھنٹے تک ہوتا ہے, کبھی کبھی 18 گھنٹے تک بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب مسلم نہیں ہیں, وہ ایز ریلیجس فاقہ نہیں دیتے ہیں, وہ 18 اور 20 گھنٹے تک فاقہ رہتے ہیں, تو وہ اپنی امیونٹی کو امپروو کرتے ہیں اس چیز سے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب جب کیمو تھراپی کسی پیشنٹ کی چل رہی ہے, کیمو تھراپی سے کیا ہوتا ہے, امیون سسٹم پر کافی اثر پڑتا ہے, کیونکہ بہت ساری جو خلیے ہیں, خون کے خلیے جن کو لیکوسائٹس ہم بولتے ہیں, جو لڑائی, جو انفیکشن کے ساتھ لڑائی رہتی ہے جسم میں, ٹھیک ہے, اس میں وہ ان کا کام ہوتا ہے. تو جب کیمو تھراپی چلتی ہے تو وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ روزہ رکھیں گے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ری ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ کافی اہم فائدہ ہے, سائنٹیفک فائدہ ہے روزہ رکھنے کا. یعنی دوسرے الفاظوں میں یہ جو روزہ ہے, جی, فاسٹنگ, یہ ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے, فائدہ مند ہے, تاکہ اس کا جو اندر جو باڈی کا سسٹم ہے جی وہ ریجنریٹ ہوتا ہے, اور اس سے اس کو صحیح بات ہے فائدے ملتے ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کیمو تھراپی کے دوران یا ریڈیو تھراپی کے دوران یا کینسر ٹریٹمنٹ کے دوران جب انسان کا فیٹ کم ہو جاتا ہے, دیکھیے روزہ رکھنے سے اور کیا ہوتا ہے, میں اس پر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا کیونکہ یہ بہت اہم ہے. یہ ہم کیمو تھراپی یا ان کینسر پیشنٹس کے اس کے نسبت ہم بتائیں گے, لیکن اوور آل جو ہے, دیکھیں جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری جسم میں وہ کھانا ایبزارب ہوتا ہے, اس میں گلوکوز ہوتا ہے, اس میں فیٹ ہوتا ہے, اس میں پروٹین ہوتا ہے, جو ہم جسم میں ہم اس کو ایبزارب کرتے ہیں, یعنی کہ چوس لیتے ہیں, اسے نکالتے ہیں غذائیات سے, پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. تو پچھلی بار بھی جب ہم نے اس پر تھوڑی بہت بات کی وہ ایسے تھی, ریفرنس چل رہی تھی,
تو کیا ہوتا ہے یہ سارا جو یہ کھانا پینا ہمارا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ ہماری لیور میں جاتا ہے پہلے، سب سے پہلے انٹسٹائن سے نکل کے لیور میں جاتا ہے۔ اب لیور میں کیا ہوتا ہے؟ لیور میں جو یہ ہمارا جو گلوکوز ہم نے لے لیا، کاربوہائیڈریٹ جو لے لیا، تو اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا چینج اوور ہو جاتا ہے، پھر اس کا کاربوہائیڈریٹ بن جاتا ہے تو سٹور ہو جاتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں گلائکوجن، وہ سٹور ہوتا ہے۔ تو باقی جو گلوکوز جسم کو چاہیے وہ لیور پھینک دیتا ہے خون میں، ٹھیک ہے۔ اب 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے بعد یہ گلوکوز سارا ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گلائکوجن پر باری آ جاتی ہے، تو نکل جاتا ہے گلائکوجن بھی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد، ٹھیک ہے، تو لیور کیا کرے گا؟ لیور کو تو گلوکوز چاہیے، باڈی کو تو گلوکوز دینا ہے، تو لیور کیا کرتا ہے؟ جو فیٹ ہوتا ہے یہ اس فیٹ کو موبلائز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو جسم میں فیٹ ہوتا ہے، جو چربی ہوتی ہے، اس چربی کو یہ موبلائز کرتا ہے ہماری باڈی۔ جب یہ موبلائز ہوتا ہے اس کا شوگر بن جاتا ہے، اس کا شوگر بنتا ہے، تو کیونکہ اس کے کیٹونز بنتے ہیں، باقی چیز بنتے ہیں، ان کو ہماری باڈی استعمال کرتی ہے، الٹیمیٹلی اس کو گلوکوز میں چینج کرتی ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں گلوکونیوجینیسس، یعنی کہ اندر سے ہی باڈی اپنے جو ہم نے کھانا کھایا موجود ہے، کیونکہ گلوکوز ہی چاہیے، الٹیمیٹلی تو گلوکوز ہوتا ہے جس کو سیلز یوز کرتی ہیں، تو اس طرح اس کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ فاقہ کرتے ہیں، اگر آپ فاسٹ کرتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ جو ہماری جسم میں فیٹ ہوتا ہے وہ موبلائز ہو جاتا ہے، اس کو باڈی گلوکوز کی جگہ استعمال کرتی ہے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک تو جو لوگوں کو فیٹس بڑھ جائے تو وہ بھی کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وزن کم ہو جاتا ہے۔ اب جب وزن کم ہو گیا تو باڈی پر پریشر کم ہو جاتا ہے فیٹ کا، تو باڈی کا جو امیونٹی ہے وہ بڑھ جاتا ہے، لہٰذا جب امیونٹی بڑھ گیا، اب کیمو تھراپی آپ دے رہے ہیں، آپ وزن بھی کم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو کیا ہوتا ہے؟ 2 طرح سے آپ کو فائدہ ملتا ہے۔ ایک تو کیمو تھراپی اچھا کام کر سکتی ہے، اور دوسرا آپ کا امیونٹی ریجنریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کینسر کے ساتھ خود بھی لڑائی کر سکتے ہیں، یہ ہوئی کینسر کی بات۔ تو اسی طرح اگر ہم فیٹی لیور کو دیکھیں گے، دیکھیے فیٹی لیور میں ہم کیا بولتے ہیں؟ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا فیٹ بند کرو، پروٹین بند کرو، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جو روزہ ہے یہ فیٹی لیور کے لیے سب سے اچھا علاج ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو فیٹی لیور ہے، ہاں، ان کے لیے روزہ سب سے فائدہ مند ہے، سب سے اچھا علاج ہے۔ لیکن طریقے سے میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے اس میں، یہ سب سے علاج ہے، اچھا علاج ہے روزہ۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا ابھی، یہ جو فیٹی لیور ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ فیٹ جمع ہوتا ہے، لیور کے اندر فیٹ جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم نے کھانا کھا لیا اور 3-4 گھنٹہ ہمارا جو باڈی میں کارب جو ہم نے کھا لیے، رائس کھایا، باقی چیز کھایا، وہ چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ 3-4 گھنٹے کے بعد پھر سے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ جو یہ فیٹی لیور ہوتا ہے اور جس کا فیٹ زیادہ ہوتا ہے اس کو بھوک زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کو ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ پتلا انسان ہوتا ہے اس کو بھوک کم ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں، یہ پتلا انسان ہوتا ہے اس کو بھوک کم ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ 3-4 گھنٹے کے بعد پھر سے کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر سے گلوکوز یوز ہوتا ہے۔ یہ جو فیٹ ہم نے کھانے میں کھایا ہے اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لہذا وہ جمع ہو جاتا ہے، جس کو ہم فیٹی لیور بولتے ہیں۔ اب روزہ سے کیا ہوتا ہے؟ روزہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کھانا کھایا، سحری میں کھایا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، یا افطار کو آپ نے کھانا کھایا، وہ 3-4 گھنٹے اس کا جو گلوکوز ہے وہ باڈی استعمال کرتی ہے، جسم استعمال کرتی ہے۔ لیکن 3-4 گھنٹے کے بعد تو جسم کو تو گلوکوز چاہیے، لائے گی کہاں سے؟ تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ فیٹ کو استعمال کرتی ہے، جیسے میں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اور جو لیور میں فیٹ ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، باڈی اس کو نکالتی ہے، استعمال اس کا گلوکوز بناتی ہے، تو فیٹی لیور کام ہو جاتا ہے۔ تو لہذا فاسٹ بائی سچ، اگر روٹینلی بھی انسان 10-12 گھنٹے کچھ کھایا نہیں کھائے تو وہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی پریکٹس ہے فیٹی لیور کو یا باقی وزن کو کم کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں تو 1 مہینہ روزے کا ہوتا ہے، تو اس میں بھی اگر ہم طریقے سے یہ روزہ رکھیں گے تو اس کے بہت فوائد ہیں، ان فوائد کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اپنی باڈی کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وزن کم کرنے کے لیے، بہت ساری امیونٹی کو امپروو کرنے کے لیے، اور اپنے جو اسٹرینگتھ ہے، بون اسٹرینگتھ، اس کو امپروو کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کا فائدہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ویسے تو رہنا ہی رہنا ہے، اگر روزہ رکھنا ہے تو اچھی طرح سے رہے۔
طریقے سے اگر رکھیں تو کیا کریں, کیسے کھائیں, وہ کریں, تو یہ بہت. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ ٹھیک ہے روزہ, یہ تو آپ نے بتایا, بہت اچھی بات ہے یہ کہ جو روزہ ہے یہ ہر ایک انسان کے لیے پہلے فائدہ مند ہے, اور کینسر سے جو جوجھ رہے ہیں پیشنٹ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے, ان کے لیے خاص فائدہ مند, ان کے لیے خاص فائدہ مند ہے. اور اکثر جن کو کہا جاتا ہے کہ فیٹی لیور ہے ان کے لیے بھی, یعنی کم از کم یہ جو بھی لوگ بیمار ہیں ان کے لیے یہ صحیح ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ ہے کہ اب دو چیزیں ہمیں اس ماہ رمضان میں ملتی, ایک تو ہم نے سحری کھانی جی, بڑا امپورٹنٹ ہے, اور پھر افطاری جی. اب یہ جو سحری ہے یہ پیشنٹ, خاص کر پیشنٹ تو نارمل انسان کی بعد میں بات کریں کہ جو بیمار ہے, خاص کر کینسر پیشنٹ یا فیٹی لیور والے یا جن کو معدے میں کوئی گڑبڑ ہے, تو ان کے لیے غذائیات کیا ہونی, وہ سحری میں کس طرح کھانا کھائیں, کون سا کھانا کھائیں, کیا کھائیں. یہ دیکھیے سحری میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے, انڈیویجولی ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ چاول کھاتے ہیں, کچھ لوگ وہ کھاتے ہیں, کچھ لوگ یہ کھاتے ہیں. وہ تو اپنے ایک وہ رہتا ہے اپنے دماغ میں, کسی کو نمکین چائے چاہیے, کسی کو لپٹن چائے چاہیے, یہ تو اپنا وہ نشے کے حساب سے چلتا ہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے سائنٹیفکلی اگر ہم بات کریں تو سحری کے وقت ایٹ لیسٹ ایسا کھانا کھانا چاہیے انسان کو جو آپ کو لگ بھگ پورا دن, اگر پورا دن نہیں کم سے کم 10 گھنٹے تک آپ کو واٹر یعنی کہ پانی مہیا کر سکے تمہاری باڈی کو, جسم کو. دیکھیے کیا ہوتا ہے, ایسے غذائیات جن میں واٹر کوانٹٹی زیادہ ہو. دیکھیے کیا ہے, ہمارا جسم جو ہے, ہمارا جسم کا 60% جو ہے وہ پانی ہے. میلز میں, فیمیلز میں 50% ہوتا ہے, 50%, میلز میں 60%. تو کل ملا کے 55 ہم ایوریج نکال سکتے ہیں. 55% جو ہماری فیصد جو ہمارا جسم ہے وہ پانی, ٹھیک ہے. تو ہم کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ ہم پانی کو باہر نکالتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیے آن این ایوریج ہمارا جو پیشاب ہوتا ہے, یورین جو ہوتا ہے, وہ کم از کم 1.5 لیٹر ایک دن میں ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ سٹول جو ہوتا ہے پاخانہ, اس کے ساتھ 250 سے 400, یہ ہو گیا کل ملا کے سٹول کا 2 لیٹر. اس کے بعد جو پسینہ باقی چیز آتا ہے یا ہم بریدنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سانس لیتے ہیں, اس کے ساتھ بھی پانی خارج ہوتا ہے, سانس لینے سے پانی خارج ہوتا ہے. تو اس میں بھی کم از کم 1 لیٹر 800 ملی لیٹر سے لے کر 1200 ملی لیٹر پر تک خرچ ہوتا ہے. تو کل ملا کے 3500 ml ہمارا پانی باہر نکلتا ہے. یہ 3500 ml ہم کو واپس آنا چاہیے آن این ایوریج. اس کی فارمولا یہ ہے کہ مطلب آپ اگر آپ کا وزن مثال کے طور پر 90 kg, آپ کا وزن کیا ہے؟ میرا ہے 65. اگر آپ کا 65 کلو گرام وزن ہے تو آپ کو کتنا پانی دن میں استعمال کرنا چاہیے, اس کا کیلکولیشن ہے 1 اونس ہو گیا 30 ml پر kg, ٹھیک ہے. اگر آپ کا 65 ہے, کم از کم 1800 سے لے کر 2200 2 لیٹر پانی آپ کم از کم آپ کو پینا ہے. اب 2 لیٹر پانی اگر کسی کو بولیں گے آپ اٹھ کے بوتل میں پانی ڈال دو اور پیتے رہو 2 لیٹر یا 3 لیٹر, فار ایگزامپل میرا 90 kg ویٹ ہے یا 86 kg ویٹ ہے, تو مجھے تو دن میں 3 لیٹر پانی پینا ہے, ٹھیک ہے. وہ پیتے ہی رہنا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, پانی جلدی ایبزارب ہوتا ہے. آپ نے پانی پی لیا, وہ سٹمک میں ہی ایبزارب ہو جاتا ہے اور پھر یورین سے باہر نکلتا ہے. تو جتنا آپ یہاں سے پانی لیتے ہیں اتنا آپ پھینک دیتے ہیں. تو اس کا جو سب سے اس کے لیے جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ ایسے غذائیات کا استعمال کرو جن میں پانی کافی ہوتا ہے اور پانی ریٹین رہتا ہے. آہستہ ہمارے جسم سے پانی خارج ہوتا ہے. تو اس میں کیا آتا ہے, واٹر میلن یعنی کہ تربوز ایک بہت ہی عمدہ فروٹ ہے جو پانی بہت دیر تک رہتا ہے, اور جو آپ کھائیں گے تو اس کا جو پانی نکلتا ہے وہ آہستہ انتڑی میں نکلتا ہے, ٹھیک ہے. وہ سٹمک میں نہیں نکلتا ہے, وہ انتڑی میں نکلتا ہے. اسی طرح کھیرا ہے, جو کھیرے ہوتے ہیں, کھیرے کا بھی لر جس کو بولتے ہیں, اس کا چھلکا اتار کے اگر آپ لے لیں گے تو اس کا جو پانی ہے بہت ہے, کیونکہ کھیرے میں 98% ہوتا ہے پانی.
ٹھیک ہے 98%, 2% وہ پھر 2% باقی ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے کیلوری اور کارب کچھ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کا پانی اور منرلس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسا اسی طرح آپ کا ٹماٹر ہے, اس میں بھی تو کافی دیر تک کچے ٹماٹر میں کچے اس طرح مولی ہے, مولی میں بھی پانی بہت دیر تک رہتا ہے. اور ایک گاوا فروٹ ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں, وہ امرود میں بھی بہت دیر تک پانی ہے. اسی طرح یہاں پر ہمارا سیب ہے, ٹھیک ہے, خوبانی ہے, یہ کیا بولتے ہیں اس کو اپنا آڈو جس کو پلم بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو اگر ڈرائی کیا جائے وہ ڈرائی کھایا جائے, یا بیری ہوتے ہیں نا جو وہ عام طور پر ملتے ہیں, بیری جس کو بری بولتے تھے کشمیری میں, بری اس کو بولتے ہیں. تو وہ کالی بھی ہوتی ہے اور وہ ریڈ بھی ہوتی ہے. اس میں پانی کی مقدار اچھی ہوتی ہے, ڈرائی آتی ہے, ڈرائی بھی آتی ہے, ان میں پانی کی مقدار اچھی ہوتی ہے اور بہت دیر تک پانی ریٹین ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سحری میں ایک انسان چاول کم کرے یا چاول کی جگہ فروٹ زیادہ کرے, واٹر میلن استعمال کرے, کھیرا کھائے اور سبزی کھائے جس کو ہم سیلڈ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, سیلڈ بنا کے کھائے, اور اس کے بعد اپنے نشے کے حساب سے نمکین چائے یا کوئی بھی چائے یا گرین ٹی یا کچھ بھی بنا چینی کے پی لے, تو وہ بہت ہی ایک عمدہ چیز ہے, بہت ہی عمدہ طریقہ ہے روزہ رکھنے کا. اچھا, رمضان میں یہ کھانے پہ, رمضان میں سحری میں بھی کم سے کم ہر ایک میٹ استعمال کرتا ہے, چاہے چکن کھائے, فش کم استعمال کرتے ہیں, بولتے ہیں اس سے پانی یہ پیاس لگتی ہے, تو مٹن کھاتے ہیں. مٹن کھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, مٹن کھاؤ, فیٹ کھاؤ, لیکن میں کارب کی بات کر رہا ہوں جس میں چاول زیادہ تر آتے ہیں. اگر اس کو کم چاول کو اوائڈ کرنا, اگر کریں گے تو اچھا, نارمل لائف میں بھی کم کرنا چاہیے, چاول کو کم کرنا چاہیے, اور رمضان میں خاص کر. اور کیوں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ فروٹ کھانا چاہیے صبح, کیونکہ اس کا یہ پرابلم ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی فاسٹ کرتے ہیں, جب بھی ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں پورا دن 12 گھنٹے سے 13 گھنٹے تک, ہمارے جسم کو تو آٹوفیجی ہوتی ہے, فائدہ تو ملتا ہے, لیکن ہمارے جسم میں سب سے پرابلم جو ہو جاتی ہے, سب سے جو کامن پرابلم ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے پانی کی کمی, ڈیہائیڈریشن. اب جب وہ روزہ کوئی رکھتا ہے خاص کر گرمی کے مہینے میں, تو وہ ایک دم سست پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے. کیوں سست پڑ جاتا ہے؟ ڈیہائیڈریشن, کیونکہ اس کو ڈیہائیڈریشن ہو جاتی ہے. لہٰذا میں اس لیے یہ بول رہا ہوں کہ اگر آپ وہ واٹر کنٹیننگ فروٹ جس میں واٹر زیادہ ہو, اگر وہ آپ سحری کو لے لیں گے تو آپ ڈیہائیڈریشن کم ہوگی, آپ کا پانی چلتا رہے گا, وہ سستی کم ہو جائے گی, اور وہ روزے کا بھی وہ لگے گا اس کو کہ مجھے مطلب نا جو کمزوری ہوتی ہے میں روزہ وہ بھی نہیں, وہ ڈیہائیڈریشن نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, جو فاسٹنگ سے کیا ہوتا ہے, فاسٹنگ سے جو برین ہوتا ہے, برین کی ایکٹیویٹی کافی اچھی رہتی ہے, اویئرنیس زیادہ آ جاتی ہے مائنڈ میں, اویئرنیس یعنی کہ برین کافی ایکٹیو ہو جاتا ہے فاسٹنگ سے. لیکن اگر پانی برابر چلتا رہے, اگر پانی کم ہو گیا تو برین کا جو ایکٹیو ہو جانا ہوتا ہے فاسٹنگ کے دوران وہ نہیں ہو پاتا ہے. تو ہم کو کیا ہوتا ہے, تو عام طور پر نیند آتی ہے, تو سو جاتے ہیں, 4 بج گئے سو جاتے ہیں. اب افطاری کا ٹائم دیکھتے ہیں, افطاری میں 2 گھنٹے سو جاؤ, کیونکہ سکت نہیں رہتی ہے. سکت کیوں نہیں رہتی ہے؟ کیونکہ ہم سحری میں کیا کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں, 1 پلیٹ چاول 2 پلیٹ چاول کھا لیے, اوپر سے میٹ کھا لیا, اوپر سے مرغا کھا لیا, ٹھیک ہے, اوپر سے تھوڑا نمکین چائے فٹافٹ پی لیا, پیٹ بھر دیا, تو پھر نماز کے بعد سو گئے, تو پھر اٹھ جاتے ہیں تو ایک دم ہے نا, ایک دم گورجی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر ہم واٹر کنٹیننگ غذا استعمال کریں گے, اس سے کیا ہوگا کہ جو فاسٹنگ سے فائدہ ملتا ہے ہمارے برین کو, ہمارا برین ایکٹیو رہتا ہے. دیکھیے جب برین ایکٹیو رہتا ہے تبھی ہماری امیونٹی یا کسی ڈیزیز کے ساتھ فائٹ کرنے کا جو طاقت ہوتی ہے وہ برین کے تھرو ہی آتا ہے. لہذا اگر برین ایکٹیو رہتا ہے تو باڈی ایکٹیو رہے گی. تو برین کو ایکٹیو رہنے کے لیے آپ کو پانی کی ضروری پڑتی ہے. تو بھلے آپ 16 گھنٹے بھی فاقہ رہے, 18 گھنٹے بھی فاقہ رہے, روزہ رکھے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے واٹر کنٹینٹ اچھا دیا ہوگا اپنی باڈی کو, سٹور دیا ہوگا سحری میں, تو زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہو گیا سحری میں کیا لیں گے جی. اب ایک دم باڈی اندر سے خالی معدہ, خالی سارا پیاس وغیرہ, افطار کا ٹائم ہے, تو کیا کرتے ہم
کچھ لوگوں کا یہ عادت ہے, جیسے میری عادت بھی یہ ہے, تو اختیار کر دیا کچھ مشروبات جو ہوں گے, پانی شانی بابر بیول وغیرہ وہ ہم لیتے ہیں, یا کوئی جوس فروٹ کھایا, اس کے بعد ترنت میں کھانا کھا لیتا ہوں. تو اختیاری کا میڈیکلی مطلب یہ اگر دن بھر 14-15 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد کس طرح کی غذائیت ہے اس کو کھانا چاہے, امیڈیٹلی کس طریقہ کیا رہنا چاہے تاکہ اس کو اس سے فائدہ ملے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا بہت ایکسپلین کرتا ہوں. یہ جو فاسٹ ہوتا ہے نا, یہ جو انسان روزہ رکھتا ہے مثال کے طور پر, ابھی ہم روزے کی بات کر رہے ہیں, جو روزہ رکھتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ایکچولی, اگر ہم بایولوجیکلی دیکھیں یہ کیا ہوتا کیا ہے, یہ روزہ فاسٹ کیا ہوتا ہے, جسم میں کیا ہوتا ہے اس سے. یہ ایک قسم کا سٹریس ہوتا ہے. جو ہماری سیلز ہیں باڈی میں, جو ہماری خلی ہے, جو ہمارے آرگنز ہیں, ان پر ہلکا سا سٹریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس طرح ہوتا ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بچہ ہے وہ ایگزام کے لیے پریپریشن کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ بیٹھا ہے, آرام سے بیٹھتا ہے, پڑھ رہا ہے, تو چلتا رہتا ہے, اس کو پتہ نہیں کتنا یاد اس کو رہا کتنا نہیں رہا, تو اس کے بارے میں اس کو کوئی یہ نہیں ہے. لیکن جب ایگزام آتا ہے, ایگزام کے دوران اس بچے کو کیا ہوتا ہے, اس کو ٹیچر یا اپنے پیرنٹس یا اپنے پیئرس کو دیکھ کے اس کو ایک قسم کا وہ پریشر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ پریشر ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس سے کوئی مرتا نہیں. یہ پریشر ایسا ہوتا ہے اس سے کوئی مرتا نہیں ہے, البتہ اس کو ایکٹیو کرتے ہیں. لہذا ہاں, مگر یہ پریشر اتنا ہوتا ہے اس مقدار, اگر آپ زیادہ پریشر کرو گی, دیکھیے کچھ بچے سوسائڈ کرتے ہیں, ہے کہ نہیں, دیکھا ہوگا آپ نے بچے سوسائڈ, تو کیا ہوتا ہے ان کو کبھی کبھی فیملی پریشر زیادہ ہو جاتا ہے, خود کا پریشر زیادہ ہوتا ہے وہ. لیکن اگر اس پریشر کو مقدار میں رکھا جائے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے اچھا پرفارم کرتے ہیں ایگزام, بالکل ہے نا. اسی طرح ہماری باڈی ہے, ہماری باڈی کو اگر آپ پریشر دینا چاہتے ہیں اچھے مقدار میں تو فاسٹنگ کرو. پچھلی دفعہ ہم نے جو پروگرام بنایا تھا تو اس میں آپ نے بتایا ہے کہ یہ چاول کم کرنے چاہیے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ کامنٹس کرتے ہیں, جو ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھتے ہیں, جی, تو کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں چاول مت کھاؤ, جبکہ ہمارے داد و اجداد کی طرف سے ہم چاول کھاتے آ رہے ہیں, آج تک کوئی پرابلم نہیں ہوئی. صحیح بات. تو نون چائے کے بارے میں بھی انہوں نے بولا کہ میرا کسی نے یہ لکھا تھا کامنٹ میں کہ میری دادی 90 میں وہ 5 کپ چائے پیتی تھی, 3 کپ چائے پیتی, پھر چاچی, پھر دادو, پھر میرے باپ بھی, اور ہم بھی, تو کبھی پرابلم نہیں ہوئی ہے. تو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو چاول کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, جی, تو یہ کیوں بول رہے ہیں اب, جبکہ ہم پچھلے 300-400 سالوں سے چاول کھاتے ہیں, خاص کر کشمیری, تو کیوں بول رہے ہیں, تو ایسا کیا ہے یہ؟ ہاں دیکھیے یہ پرابلم کیا ہے, میں نہیں بول رہا ہوں کہ چاول مت کھاؤ, میرا کہنے کا مطلب ہے کہ چاول کم ہونے چاہیے. کیوں, اس میں کچھ وجوہات ہیں. جیسے لوگ بولتے ہیں کہ ہم صدیوں سے چاول کھاتے آ رہے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا اسٹیپل ڈائٹ ہے, خاص ڈائٹ ہے, ہمیشہ رہا ہے, تو ابھی تک کوئی پرابلم نہیں ہوگی چاول کھانے والے لوگوں کو, تو اب اچانک پرابلم کیسے ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو سوال ہے, مطلب خدشہ یہ نہیں, یہ تو سوال ہے, یہ تو سوال ہے. اس سوال کو اچھی طرح سے وستار کے ساتھ اس سوال کا جواب میرے خیال میں میرا اس میں دینا میرا فرض بنتا ہے. بالکل. دیکھیے آج سے کم از کم 60 سال پہلے, یعنی کہ 1966 سے پہلے, جو ایگریکلچر کی جو نوعیت تھی, اس میں جو سیڈ ہوتا تھا, چاول کا جو پیداوار بہت کم رہتا تھا, کیونکہ اس میں زمین میں جو ملتا تھا کھانا, زمین کو جو چاہیے آپ کو, اس وقت کیا استعمال ہوتا تھا زمین کو زرخیز بنانے کے لیے؟ گوبر, اور جو ٹوائلٹ ہوتے تھے, تو وہ ٹوائلٹ سے گھر والی جو ہوتے تھے ویسٹیج وہ اس میں ڈلتا تھا. ٹھیک ہے, اور ایک اور چیز تھی جس کو استعمال ہوتا تھا, یہ سب. ٹھیک ہے,
یہ تو آپ اگر آپ تھوڑا بہت تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیا تھا. یہ جو لیگیومز ہوتے ہیں اور پلسز ہوتے ہیں، جیسے دال ہے، وہ کچھ ہے وہ مٹھ جس کو بولتے تھے، ایسی چیزیں، ان میں کیا ہوتا ہے، ان کی جڑوں میں، ان کے روٹ میں نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا رہتے ہیں. ایک دم چھوٹا سا وہ بلب ہوتا ہے کالا سا، تو وہ نائٹروجن فکس کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں، کیونکہ جب زمین کمزور ہو جاتی تھی تو اس میں وہ دال اور وہ لگاتے تھے. ٹھیک ہے. تاکہ اس سے پھر اس کو کاٹ کے اس کو رکھتے تھے، اس زمین پر کچھ نہیں اگاتے تھے، اس زمین پر اس کو فیلو رکھتے تھے. فیلو یعنی کہ اس کو بیکار رکھتے تھے، تو اس پر کچھ نہیں اگاتے تھے، تاکہ وہ جو اس میں نائٹروجن فکسنگ ہو گیا، یعنی کہ کھاد جس کو ہم یوریا بولتے ہیں اس وقت، وہ اس زمین میں سیپ ہو جاتا تھا، اس میں ایبزارب ہوتا تھا، اور نیکسٹ ایئر کے بعد اس پر دان کی، چاول، شالی کی لگاتے تھے، دان کاشت کرتے تھے. یہ ایک طریقہ تھا. لیکن یہ سب طریقہ استعمال کرنے کے بعد بھی چاول کا پیداوار جو تھا وہ بہت ہی کم رہتا تھا. اگر ہم خاص کر کشمیر کی بات کریں گے، کشمیر میں جو نظام تھا ہمیشہ وہ جاگیردارانہ نظام تھا، جس کو فیوڈل سسٹم بولتے ہیں. تھوڑا سا آپ تاریخ پڑھ لیجئے، آپ کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے. ہم نے وہ نظام دیکھا نہیں ہے، لہذا ہم کو جو ہماری جنریشن اور جو آگے والی جنریشن ہے، ان کو یہ عجیب لگتا ہے. یہ سب، یہ چاول سب لوگ کھا رہے تھے پرانے زمانے میں، اب چاول کم کرنا یہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارے اس کے جد و اجداد کے عادات کے خلاف ہو جاتا ہے، جب ابھی تو کچھ نہیں ہوا. جیسے آپ نے بتایا کہ 90 سال اس کی ایج ہے، 88. یہ ہسٹری کے بارے میں ہم کو زیادہ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو اس کو آپ تاریخ سے دیکھ سکتے ہیں. ہمارے کشمیر، ہم کشمیر کی بات کریں گے تو یہاں پر جاگیردارانہ نظام تھا. جاگیردارانہ نظام کا مطلب کیا تھا؟ جاگیردارانہ نظام کا مطلب یہ تھا کہ یہ گورنمنٹ جو تھی، خاص ڈوگرا شاہی میں بھی جو حکومت تھی، حکومت کا طریقہ تھا، مغلوں نے وہ سٹارٹ کیا تھا. حکومت کا طریقہ تھا کہ کوئی آدمی ہے، ایک انسان ہے، کہ ایک گھر ہے 5-6 گاؤں ملا کے. ٹھیک ہے. وہ وہاں کا ذیلدار ہے یا جاگیردار ہے. ٹھیک ہے. اس کو گورنمنٹ زمینیں دیتی تھی. ٹھیک ہے. تو زمینیں دیتی تھی، اور باقی جو کسان لوگ تھے، جو پیزنٹ تھے، وہ ان زمینوں کو کاشت کرتے تھے. جیسے کہ کشمیر میں بولتے اس کو کاشتکاری اور کارداری. وہ سسٹم تھا، وہ 1947 تک یہاں پر وہ سسٹم تھا، زیادہ اس سے آگے بھی تھا. تو اس میں کیا ہوتا تھا، جو بھی شالی کا پیداوار، دھان کا پیداوار نکلتا تھا، اس کا 3/4 حصہ جو جاگیردار لے جاتا تھا، اور 1/4 حصہ اس زمیندار کو جو کام کرتا تھا، کسان، اس کو ملتا تھا، ہل چلاتا تھا، جو بناتا تھا وہ بناتا. تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا، جو خزانہ تھا ڈوگرا شاہی کا، وہ خزانہ بھرا رہتا تھا. لیکن جو کسان یہ سب پیداوار کرتے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کا بہت کم اناج رہتا تھا. اگر آپ تاریخ کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کشمیر میں بہت ہی کم، یعنی کہ 90% لوگ کشمیر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک ہی ٹائم کا چاول کھاتے تھے. 2 ٹائم نہیں کھاتے تھے، بالکل ایک ہی ٹائم چاول کھاتے تھے، کیونکہ اتنا تھا ہی نہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا تھا، اب یہ جو اپنا وہ چاول اور شالی اور باقی چیز جو رہتا تھا اس کے پاس، کسان کے پاس، بیچارے کے پاس، تو وہ 5-6 مہینے میں ختم ہو جاتا تھا، اور وہ بھی بہت کم استعمال. تاریخ ہے کہ جولائی کا مہینہ، جون جولائی کے مہینے کے بعد شروع ہو جاتا تھا یہ سسٹم کی لوگوں کے پاس چاول ختم، چاول نہیں ہوتا تھا. پھر وہ ادھر ادھر کا اناج کھاتے تھے. ٹھیک ہے. جب تک پھر سے دوبارہ شالی کٹائی ہو جاتی تھی، پھر نیا چاول آتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا تھا، آلریڈی جو ہم ابھی فاسٹ کی بات کر رہے تھے، جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، یعنی کہ ماہ رمضان میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جو ہم ابھی، یا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو میں نے بتایا 12 سے 14 گھنٹے فاسٹ کرو، جو ہم ابھی اب کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے جد و اجداد نیچرلی ان کا وہ سسٹم تھا کرنے کا.
ٹھیک ہے, چاہے ریزن کچھ بھی رہا ہو, کچھ بھی وہ کر رہے ہو. وہ ان کا تھا, ان کو دن میں ایک ہی بار وہ کھانا ان کے میسر ہوتا تھا. بہت ہی کم لوگ ایسے تھے جو 2 بار کھانا کھاتے تھے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 5, 6, 7 مہینے یہاں پر چاول چلتا تھا. اس کے بعد وہ بیچارہ پڑتا تھا, اس کو کچھ ادھر ادھر سبزی, مکی, باقی یہ سب, کیونکہ تب تک تو مکی بھی تیار ہوتی تھی, اب تب تک تو تھوڑا بہت فروٹ, تب تک تھوڑا بہت سبزی بھی تیار ہوتی تھی, وہ سب ادھر ادھر کا کھاتے تھے, ٹھیک ہے. ہوئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جو چاول تھا وہ چونکہ اس میں زمین میں کچھ زیادہ نہیں رہتا تھا, وہ اپنا طاقت نہیں رہتی تھی, تو چاول جو ہوتے تھے چاول کا پیداوار کم ہوتا تھا, سیڈ کا اس کو ییلڈ بولتے ہیں کم ہوتا تھا. 1906 سے پہلے ہی 2 آدمی تھے, ہیبر اور بوش, فریز ہیبر اینڈ کارل بوش. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پہلی بار لیب میں یہ ڈیمونسٹریٹ کیا, یہ انوینٹ کیا کہ جو نائٹروجن ہوتا ہے اس کو کیسے فکس کیا جائے, امونیا بنایا جائے, اور وہ بن گئی بیسس کس چیز کی, کھاد بننے کی, فرٹیلائزر جس کو ہم یوریا بولتے ہیں. تو 1920s کے بعد یوریا کا پروڈکشن شروع ہو گیا, کھاد کا پروڈکشن شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 1960 میں اس کا امپلیمنٹیشن انڈیا میں باضابطہ طور ہوا, جو سوامی ناتھن نے کروا دیا, ٹھیک ہے, تو جس کو ہم گرین ریولوشن بولتے ہیں. اس کے بعد جو ہوا, اس کے بعد چاول کا پیداوار اور اس کا ییلڈ کافی بڑھنے لگا. اور جہاں پر آپ کو 4 مہینے سے 5 مہینے تک آن این ایوریج آپ کے چاول رہتے تھے آپ کے پاس, اچانک 1970 کے بعد ایسا ہوا کہ کشمیر میں چاول اب ایک عام کسان کے پاس اتنا ہی نہیں کہ 1 سال کے چاول 2 بار بھی وہ کھا لے تو اتنا چاول ہے, اتنا ہی نہیں, اس کے پاس اتنا چاول آ گیا کہ وہ چاول کو اب بیچنے بھی لگا. ہاں بالکل. اس کے بعد سرپلس ہونے لگا, ٹھیک ہے. اب جب سرپلس ہو گیا تو نیچرلی ہماری عادت جو ہماری جنریشن کی اور آگے والی جنریشن کی ہے, وہ عادت ایسی رہے گی کہ دن میں 2 بار کھانا کھاؤ اور اچھی طرح سے پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ, ٹھیک ہے. اب اس میں چاول آپ سمجھ رہے ہیں, اس میں کاربوہائیڈریٹ کافی زیادہ رہتا ہے. تو جب آپ روٹین 2 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کے چاول کھائیں گے اور اس کو میٹ ویٹ اس کے ساتھ ملائیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ بیسکلی جس کو ہم پہلے تو اسکیرسٹی تھی, پہلے تو مطلب لوگوں کے پاس تھا نہیں, ٹھیک ہے, اب لوگوں کے پاس زیادہ ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چاول کا استعمال ہے, چاول کا استعمال اگر جس طرح پہلے زمانے میں بیکاز آف سرکمسٹنسز ہوتا تھا, مجبوراً جیسے لوگ کرتے تھے, کم استعمال ہوتا تھا چاول, اگر اسی طرح اس وقت بھی اسی لہجے میں ہم چاول کھائیں گے, کم کھائیں گے, تو پرابلم نہیں ہے, اس سے پرابلم نہیں ہوگی. جو ہمارا یہ چاول کا کافی جس کو بہتات ہے, اب ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے, ہم کو اب بہتات کی بیماریوں سے لڑنا پڑتا ہے. پہلے تو ہم کمی والی بیماریوں سے لڑتے, کیونکہ کمی اتنی ہوتی تھی کہ انفیکشن ہو جاتے تھے, لوگ جلدی مر جاتے تھے, ٹھیک ہے. اب بہتات ہے کھانے پینے کی, جہاں بھی آپ جاؤ کھانا پینا ایک دم میسر ہے, ٹھیک ہے. اب اتنی بہتات ہے کہ اب اگر آپ کھاتے رہو گے تو آپ کو زیادہ کھانے سے نیچرلی پرابلم تو ہوگی. تو وہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چاول کا استعمال کم ہونا چاہیے, کیونکہ چاول میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آ گئے یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ضروری ہے آپ سے پوچھنا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے, خاص کر مسلمانوں میں, تو 2-3 ڈرائی فروٹس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, کہ سال بھر میں بہت کم کھاتے ہیں. ڈیٹس کی میں بات کر رہا ہوں, کھجور کی. کھجور ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں افطاری کے ٹائم میں. وہ کوئی گھر نہیں ہوگا, وہ کوئی جہاں پہ بھی ہم جائیں گے تو کھجور بانٹ دیتے, کھجور کھاتے ہیں صرف اس مہینے میں, اور بعد میں یہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو اس کھجور کے بارے میں آپ بتائیں, یہ کتنا مفید ہے اور افطاری کے ٹائم میں, اگر سحری میں بھی کھائے گا تو کیا؟ دیکھیے کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی فروٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو گلائسمک انڈیکس کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے. گلائسمک انڈیکس ایسا ہوتا ہے کہ کس فروٹ میں کتنا سارا جو شوگر ہے
جو آپ کی باڈی کو ملتا ہے کسی فروٹ سے. تو گلائسیمک انڈیکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایپل جو ہمارا ہے، خاص کر جو وہ کھٹا ایپل جس کو مہاراجی، گلائسیمک انڈیکس میں وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے، اس کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ 25 26 یا 30 کے آس پاس ہے شوگر کنٹینٹ. اس کے برعکس آپ کوئی دوسرا فروٹ دیکھیں گے، جیسے کہ مثال کے طور پر وہ میٹھا فروٹ ہوتا ہے، آم ہوتا ہے، آم کا گلائسیمک انڈیکس کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کھجور کا دیکھیں گے گلائسیمک وہ 30 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ کھجور کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 2 کھجور کھانے سے کوئی مطلب اس سے کیا پرابلم ہوگی؟ اس سے تو پرابلم نہیں ہوگی. میرا سوال ہے فائدہ اور نقصان. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا، شوگر کنٹینٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. فائدہ اور نقصان جو ہے فروٹ کا شوگر کنٹینٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کو گلائسیمک انڈیکس ہم بولتے ہیں، کس میں کتنا شوگر کا مقدار ہے. ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ ایپل کو لے لیں گے، جو سیب ہے، ہمارے کشمیر کا سیب ہے، اس میں جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ سب سے کم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ڈائبٹک پیشنٹ بھی ہے، اگر وہ بھی کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو کھجور ہے اس میں گلائسیمک انڈیکس قدرے ایپل سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح باقی جو کافی فروٹ ہے، مطلب آم ہے، کیلا ہے، کیلے میں گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ کیلا بھی کھا لیتے ہیں، لوگ کھجور بھی کھا لیتے ہیں، یہ بھی کھا لیتے ہیں، وہ بھی کھا لیتے ہیں، وہ دوسری بات ہے. لیکن اگر آپ کو فروٹ کھانا ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون سے فروٹ میں گلائسیمک انڈیکس شوگر کنٹینٹ کم ہے. موٹی بات میں شوگر کنٹینٹ کم ہے. اس میں ایپل آتا ہے، اس میں آپ کا سنترا آتا ہے، سنترے میں بھی تھوڑا بہت ایپل سے ہی زیادہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت. تو اس میں آپ کا بیری آتا ہے، جس کو ہم بری بولتے ہیں کشمیری میں. اس کے پاس اس میں آپ کا وہ آتا ہے اپنا امرود آتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کا جو اپنا جو یہاں پر پلم، اس کو کیا بولتے ہیں، آڈو بولتے ہیں اس کو، یا پلم، اور وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے. انار بھی ہے، انار بھی تھوڑا اس میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اوور آل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک جنرلائزڈ اوپینین میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو کشمیر میں جو فروٹ اگتا ہے، جو فروٹ کشمیر میں اگتا ہے، یونیفارملی اگر دیکھا جائے ان سب فروٹ کا گلائسیمک انڈیکس بہت کم ہے بنسبت کی جو فروٹ دوسرے باہر کا ہے. کیلا ہے، باقی چیزیں، اس میں گلائسیمک انڈیکس قدرے زیادہ ہے. لیکن جو کشمیر میں نیچرلی جو فروٹ آتا ہے، جس میں کیا آتا ہے، خوبانی آتی ہے، انگور آتا ہے، انار آتا ہے، سیب آتا ہے، سیب کی بہت ساری ویرائٹیز آتی ہیں. میں اصلی ویرائٹی جو ہماری ہے وہ کیسری ہے اور وہ مہاراجی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہے. تو اس طرح آپ کا پلم آتا ہے، آڈو آتا ہے، چری آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، اس میں تو گلائسیمک انڈیکس یعنی کہ شوگر کنٹینٹ بہت کم رہتا ہے. اچھا، آج اسٹرابری بھی مارکیٹ میں، اسٹرابری بھی مارکیٹ میں ہے، اس میں شوگر کنٹینٹ تھوڑا زیادہ رہتا ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں رہتی ہیں جو کافی پروٹیکٹیو مانی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں فار ایگزامپل آپ کا ریزوریٹرول آتا ہے، وہ اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹرابری کھانے سے آپ کو ریزوریٹرول کا کافی وہ ملتا ہے، اور آپ کو وہ بھی ملتا ہے اسٹرابری سے جس کو بولتے ہیں کو انزائم CoQ10. وہ بھی کافی عمدہ ایک انزائم ہے جو ہماری باڈی میں ضرورت پڑتا ہے، اس کا مقدار اس میں کافی رہتا ہے. حالانکہ اگر شوگر کنٹینٹ اس میں اتنا زیادہ نہیں بھی ہے، ایپل کے ساتھ ہے اس کا، اسٹرابری کا، لیکن اسٹرابری میں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں جو ہمارے جسم کے لیے کافی مفید ہے. اسی طرح گریپ ہے. دیکھیں انگور، اگر انگور ہمارا یہاں ہو جس میں دوا پاشی زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اس میں گریپ سیڈ جو ہوتا ہے، خاص کر جو اس میں ایک ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، وہ کافی بہت اچھا ہوتا ہے. یا اس کے چھلکے میں ریزوریٹرول ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، جو ہارٹ کو امپروو کرتا ہے، ہارٹ فنکشن کو امپروو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے کہ جو اپنا جو یہاں پر مرچی جو ملتی ہے، کشمیر میں جو مرچی ملتی ہے، خاص کر وہ کیا بولتے ہیں اس کو نا، ہری مرچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کشمیر میں
उगाई जाती है, उसमें क्वेरसिटीन होता है। अब क्वेरसिटीन क्या होता है? क्वेरसिटीन जिस तरह हम फाका करने से ऑटोफेजी करते हैं ना, क्वेरसिटीन खुद ब खुद एक ऐसा है, उसको सिनोलिटिक बोलते हैं। वो जो पुरानी सेल्स होती हैं, पुरानी खुलियां हमारे जिस्म में होते हैं, उनको वो साफ करता है। ठीक है? अच्छा। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ पर कश्मीर के पैदावार में है, उन पर हमको गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए और देखना चाहिए। डॉक्टर साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रमज़ान, रोज़े और फूड और ये जो कैंसर पेशेंट हैं उनके बारे में बोला है। इन जनरल मैसेज आज ये आई है कि ये जो रोज़ा है, ये जो दूसरे लफ्ज़ों में अगर साइंटिफिकली कहेंगे, जो फास्ट हम रखते हैं, फाका कशी जो होती है, ये हर एक इंसान के लिए, चाहे वो बीमार हो चाहे वो सेहतमंद हो, उनके लिए ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा खुसूसी प्रोग्राम कैंसर और रोजा। बात कर रहे थे कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर काजी अशरफ साहब। अगले शुमारे में इसी वक्त इसी चैनल पर कैंसर से मुतालिक डॉक्टर काजी अशरफ साहब आपको मजीद जानकारी फराहम करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।